अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम ज़ोबिया अमीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ UAE। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग ट्रॉमा, ए वे टू रिकवरी। अब नेचुरल है कि हम सब वी ऑल गो थ्रू ट्रॉमा। लाइफ के मुख्तलिफ हिस्सों में हम सब ट्रॉमा से गुज़रते हैं, और जो सबसे मज़े की बात है, हम पैदा ही एक ट्रॉमा पे होते हैं। इसे एक बर्थ ट्रॉमा कहा जाता है। ट्रॉमा बेसिकली क्या है? एक सडन चेंज है। तो सडन चेंज जो होती है वो किसी तरह से भी परसीव की जा सकती है। मुख्तलिफ लोग उसे मुख्तलिफ तरीके से परसीव करते हैं, इसलिए कुछ लोग जो हैं उन ट्रॉमा से बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं, कुछ लोग जो हैं वो स्टक रह जाते हैं उस ट्रॉमा में। अब अगर हम बात करें कि ट्रॉमा जो रिसर्चेस के मुताबिक 75% जो लोग हैं वो ट्रॉमा जब फेस करते हैं वो उससे डील कर लेते हैं और आगे निकल जाते हैं, लेकिन 25% जो लोग हैं वो उस ट्रॉमा में स्टक रह जाते हैं। अब एक ही चीज़ हर इंसान के लिए डिफरेंट हो सकती है। किसी के लिए वो ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो सकती है, किसी के लिए वो कम ट्रॉमेटिक हो सकती है। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। तो डिपेंड करता है कि उसको परसीव कैसे किया जा रहा है। अच्छा, अब ट्रॉमा को पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ, बहुत आसान वर्ड्स में, बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मैं इसको प्रिसाइसली छोटा करके बताऊँगी कि ट्रॉमा की 3 तरह की किस्में होती हैं। एक एक्यूट ट्रॉमा, एक क्रोनिक ट्रॉमा और एक कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा। जो एक्यूट होता है ना वो एक इंसिडेंट होता है, जबकि जो क्रोनिक होता है वो एक इंसिडेंट बार बार रिपीट होता है, और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रॉमास होते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रॉमा वो इंसान फेस करता है। अब ये ट्रॉमा डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ ट्रॉमा नेचुरल होते हैं, कुछ ट्रॉमा जो होते हैं मैन इन्फ्लिक्टेड होते हैं, वो चाहे इंटेंशनल हों या अनइंटेंशनल हों। कुछ ट्रॉमा जो है वो एक इंसान से रिलेटेड होते हैं, कुछ ट्रॉमा कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि वो एक तरह के लोगों को टारगेट किया जाता है, चाहे वो रिलीजन हो, एरिया हो, तो वो कम्युनिटी ट्रॉमा फेस करते हैं। अब ये ट्रॉमा किसी तरह के भी हो सकते हैं। सबसे जो ज़्यादा असर करते हैं ट्रॉमा वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो इंसान की पर्सनालिटी बदल देते हैं, क्योंकि तब इंसान का ब्रेन जो है रिसर्चेस के मुताबिक डेवलप हो रहा होता है, और जब वो ट्रॉमा फेस करते हैं तो तब ये होता है कि जो बच्चा होता है या जो भी होता है जो ट्रॉमा से गुज़र रहा होता है उसका ब्रेन स्ट्रेस में आ जाता है, और जो स्ट्रेस रिलेटेड या फियर रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं ब्रेन में, जिसकी वजह से उसके इमोशंस, कोग्नेटिव जो कोग्निशन है, सब कुछ इफ़ेक्ट हो रहे, हर एरिया में वो इफ़ेक्ट होता है। अब ट्रॉमा है क्या क्या? तो अगर देखा जाए, ट्रॉमा नेचुरल डिज़ास्टर हैं, इमोशनल, फिज़िकल, सेक्शुअल, एनी काइंड ऑफ अब्यूज़, निगलेक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है इस ट्रॉमा में। फिर मेडिकल इंजरीज़ आ जाती हैं, एक्सीडेंट्स आ जाते हैं, इसके अलावा ग्रीफ आ जाता है, डेथ्स आ जाती हैं, फिर किडनैपिंग, और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रॉमा की कैटेगरी में फॉल होती हैं। अब पता कैसे चले कि एक इंसान ट्रॉमा से गुज़र रहा है, उसको ट्रॉमा की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहा है या वो सेटल डाउन हो गया है? इसमें ट्रॉमा के जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि जैसे नींद ना आना, भूख डिस्टर्ब हो जाना, डिसबिलीफ मतलब यकीन ना आना, फिर इसके अलावा शौक, डिनाइल, इंसान उसी वक्त डिनाइल में चला जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, फिर शेम, गिल्ट फीलिंग, सेल्फ ब्लेम, खुद को ब्लेम करता रहता है कि शायद ये मेरी गलती थी या मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है।
پھر اس کے علاوہ جو وہ انسان دوسروں سے الگ تھلگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو وڈرو کر لیتا ہے, نارمل لائف جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کرتا. پھر اس میں موڈ سوئنگس بہت زیادہ آ جاتے ہیں, ڈپریشن, انزائٹی, سیڈنیس, اس کے علاوہ جو ہے اریٹیبلٹی, غصہ بہت زیادہ. یہ چیزیں جو ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ یو آر گوئنگ تھرو سم کائنڈ آف ٹراما. اب جو 25% لوگ ہیں جو ٹراما سے نہیں نکل پاتے, وہ کیوں نہیں نکل پاتے؟ بیسیکلی جو 25% نکل نہیں پاتے, ان کے اندر 3 چیزیں جو ہیں وہ کامن پائی گئی ہیں, اور ریسرچرز کے مطابق ان 3 وجوہات کی وجہ سے وہ ٹراما سے نہیں نکل پاتے. اور وہ تینوں کوگنیٹو ایررز ہیں, مطلب آپ کی سوچ کے بنائے ہوئے سوال ہیں. جیسے کہ پہلا جو ہے وائی, کیوں, میرے ساتھ کیوں, میں ہی کیوں, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اب ان سوالوں کے جواب کوئی نہیں ہوتے, کیونکہ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے, یا ٹراما جو ہے ان اوائڈیبل ہے, کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, اوائڈ نہیں کیا جا سکتا, اس کو زندگی سے نکالا نہیں جا سکتا. تو یہ جو سوال ہے اس کا جواب کوئی بھی نہیں آپ کو دے سکتا, نہ آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں, نہ کوئی آپ کو دے سکتا ہے, نہ ہی اس کا کوئی سیٹسفیکٹری جواب ہوتا ہے. تو اب جو انسان سٹک ہوتے ہیں وہ اکثر یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں خود سے کہ کیوں میں, یا دوسروں سے بھی وہ جاننا چاہتے ہیں میں ہی کیوں, یا میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا, یا پھر یہ سب کیوں نہیں, میں کیوں, وائی می. تو جب اس کو وہ جواب نہیں ملتا, وہ اپنے آپ سے کنٹینیوس وہ سوال کرتا رہتا ہے, وہ ادھر ہی اسٹرک رہتا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو وڈرو کرنا شروع ہو جاتا ہے اور چیزوں سے باہر نہیں نکل پاتا. اب جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے, اگر میں یہ کر لیتا, اگر کوئی مجھے سمجھا دیتا, اگر یہ نہ ہوتا, اگر میں تھوڑا سا اس طرح اپنے آپ کو موڈیفائی کر لیتا, اگر کوئی مجھے بتا دیتا. تو اس اگر کا بھی کوئی جواب نہیں ہوتا, کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ہوتا, اور اس اگر کو ڈھونڈنے میں انسان اپنے آپ کو وہیں سٹک کر لیتا ہے, اور وہ اس چیز سے نکل نہیں پاتا, اور وہ اگر سب سے پوچھتا رہتا ہے کہ اگر یہ ہو جاتا تو شاید یہ نہ ہوتا, اگر وہ ہو جاتا تو شاید یہ نہ ہوتا, شاید مجھے یہ ٹراما فیس نہ کرنا پڑتا, شاید کچھ چیزیں بدل جاتی. تو کیونکہ وہ تو پاسٹ ہے, وہ گزر گیا ہے, وہ ختم ہو گیا ہے, ہم اس کو واپس لا کے ریوائنڈ نہیں کر سکتے, دوبارہ سے نہیں سب کچھ ٹھیک کر سکتے. اسی لیے اس اگر کو سوچنے سے صرف ہم پرابلم میں رہیں گے, اس چیز سے نکلیں گے نہیں. تو اس لیے اس اگر کو اوائڈ کرنا ہے, کیوں, میرے ساتھ کیوں, یا یہ کیوں ہوا, اور اس کے علاوہ اگر, یہ 2 ایسی ہماری سوچ کے جو کہتے ہیں فطور ہیں جو ہمیں اور مزید پرابلم میں ڈالتے ہیں. اب اچھا, آپ کا سوال ہے کہ ہمارے یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوتی ہے. یہ ہم جب بھی کچھ چیزیں سوچنے لگتے ہیں یا بیٹھتے ہیں, یا پھر کوئی انسیڈنٹ, کچھ سوال جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے نیچرل ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اتنے ریزیلینٹ ہوتے ہیں یا اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ ان سوالوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان میں سٹک رہ جاتے ہیں, جیسے کچھ سینسٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ سٹک رہ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور جو تیسری چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اس ٹراما میں سٹک رہ جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ شاید دوسرے مجھے سمجھ نہیں پا رہے, شاید دوسروں کو سمجھ نہیں آ رہی, شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. لائک ان کو دوسروں کے سمجھ آنے پہ فوکس رہتا ہے, وہ ہمیشہ فوکس کرتے ہیں کہ دوسروں کو میری بات سمجھ آ جائے. اب دوسرے, وعلیکم السلام, دوسروں کو سمجھ بھی آ جائے, لیکن وہ آپ کو کیسے سمجھائیں کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے, یا آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی. تو اس میں جب آپ یہ سوال بار بار دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی مجھے کیوں نہیں سمجھ رہا, کوئی, اس پہ آپ کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی میں کوئی مجھے نہیں سمجھ رہا. تو ان 3 سوالوں کی وجہ سے, ان 3 سوچوں کی وجہ سے آپ اس ٹراما میں سٹک ہو کے رہ جاتے ہو.
تو جو بہت ضروری چیز ہے ان 3 چیزوں کو یا ان 3 سوالوں کو جب وہ آئیں ان سے باہر نکل لیں، ان کو سوچتے نہیں رہنا، کیونکہ اگر سوچتے رہیں گے وہ انزائٹی بھی ہوگی، آپ کو دکھ بھی ہوگا، پریشانی بھی ہوگی، غصہ بھی آئے گا، آپ ان چیزوں سے نکل بھی نہیں پاؤ گے. اور ان 3 سوالوں پہ اسی لیے آپ نے، یہ آئیں گے ضرور، ہر کسی کو یہ سوال ان کے دماغ میں آتے ہیں، لیکن آپ نے اس سے آگے بڑھ جانا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو کیپ موونگ، آپ نے آگے موو آن ہو جانا ہوتا ہے، آپ نے ان 3 سوالوں پہ سٹک نہیں رہنا ہوتا. ہم سوچ کے تبھی ہیں، یہ سوچ ہماری بالکل جو سوچ ہے وہ ہمارے انڈر ہے، ہمارے کنٹرول میں. ٹروما یا لائف ایونٹس یا نیچرل ڈیزاسٹر، یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن یہ سوچیں یا ان سے کس طرح ڈیل کرنا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمارے انڈر ہے. اب بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی طرح کے زندگی میں ٹروما میں گزرا ہو، بچپن میں، ینگ ایج میں، کسی بھی جس ٹروما نے آپ پہ افیکٹ کیا ہو، یا وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوا ہو جیسے ارتھ کویک ہے، جیسے کوئی انجری ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، یا کچھ بھی اس طرح کی جو چیز جو آپ کے اندر سڈن چینج کر دے اور جو آپ کو نیگیٹو سوچنے پہ مجبور کر دے، ایسی کوئی چیز اگر آپ نے کبھی فیس کی ہے تو آپ نے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ رکنا نہیں، ان 3 سوالوں میں پھنسنا نہیں، ان 3 سوالوں کو کے بارے میں ہی نہیں سوچتے رہنا. بالکل یہ بہت مشکل ہے، یہ موو آن کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جب تک آپ خود سوچیں گے نہیں، کنٹرول نہیں لیں گے کہ مجھے اس چیز سے موو آن کرنا ہے یا نارمل لائف سپینڈ کرنی ہے، آپ اس سے نہیں نکل پاؤ گے. سم ٹائم اے تھاٹ کم فرام آؤٹ سائڈ لائک نیوٹن سے ایپل فالنگ اینڈ گوٹ آن آئیڈیا. بالکل یہ ٹروما جو ہے یہ ہماری ان سائڈ سوچ نہیں ہے، یہ آؤٹ سائڈ کوئی ایونٹ ہے، آؤٹ سائڈ کا ایونٹ ہوتا ہے جو کہ ہماری سوچ کو افیکٹ کرتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ آؤٹ سائڈ ایونٹ ایک جیسا امپیکٹ رکھتا ہوتا تو سب ایک ہی طرح کے افیکٹ ہوتے ہیں. سب ایک طرح سے کیوں نہیں افیکٹ ہوتے، سب ایک طرح سے کیوں نہیں سوچتے؟ کیونکہ ہر انڈیویژول ڈفرینٹ ہے، ہر انڈیویژول کی سوچ ڈفرینٹ ہے، ہر انڈیویژول کا آئیڈیا، اس کے گولز، اس کے جو چیزوں کو اپروچ کرنا ہے وہ طریقے ڈفرینٹ ہیں. اور اسی لیے ان چیزوں سے ڈیل کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، یا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے کیسے نکلنا ہے. اب اگر خدا نخواستہ یا کوئی ایونٹ یا کوئی اس طرح کا ٹروما آپ کی لائف میں آ جاتا ہے، آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے کہ آپ نے ان 3 سوالوں تک محدود نہیں ہونا، آپ نے اپنی نارمل زندگی کنٹینیو کرنے کی کوشش کرنی ہے. بہت مشکل ہوتا ہے کہ نارمل زندگی میں کنٹینیو کرنا، جیسے بہت سارے لوگ جاب چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں یا کمرے میں سٹک ہو جاتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح ہرگز نہیں کرنا، آپ نے سب کچھ کنٹینیو رکھنا ہے، نارمل روٹین کنٹینیو رکھنی ہے، سونے کی، اٹھنے کی، کھانے پینے کی. بہت سارے لوگ سونا چھوڑ دیتے ہیں، فلیش بیکس آتے ہیں، نائٹ میئرز آتے ہیں. تو ان چیزوں پہ آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے بارے میں اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو بلیم نہیں کرنا، اب گلٹ میں نہیں جانا. کیونکہ بہت سارے لوگ وہ وکٹم ہوتے ہیں کسی ٹرامیٹک ایونٹ کے، لیکن وہ اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، شاید میری غلطی تھی، شاید میں نے کوئی کچھ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو فردر نیگیٹو کر دیتی ہیں. اس کے بجائے آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے زیادہ سے زیادہ. کوئی ایکسرسائز، یوگا، میڈیٹیشن، کوئی ڈیپ بریتھنگ، کوئی بھی چیز جو انٹرسٹنگ ہے وہ سٹارٹ کر دینی ہے. اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ جو انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں، ہم اتنے بڑے ٹروما سے گزر کے ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے لیکن کرنا ہے. کرنا اس لیے کیونکہ یو ہیو ٹو کنٹینیو یور لائف. آپ نے وہاں رک نہیں جانا، آپ نے وہاں بیٹھ نہیں جانا، آپ نے وہاں پہ اس پہ کام کرنا ہے. تو اسی لیے
آپ نے یہ چیزیں ٹرائی کرنی ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو لگے کہ آپ پھر بھی ان چیزوں سے نہیں نکل پا رہے یا آپ کو ان چیزوں پہ مسئلہ ہو رہا ہے, مشکل آ رہی ہے ان چیزوں میں, تو آپ نے کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشن سے ضرور کانٹیکٹ کرنا ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو, اور آپ اکیلے انڈیویژول ان چیزوں سے نہیں نکل سکتے. آپ کو اس ٹائم پہ کوئی ایسا انسان یا کوئی ایسا گروپ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو ایمپتھی شو کرے, جو آپ کو شو کرے کہ وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور آپ کی بات سنے, آپ کے وہ جو ٹرومیٹک ایونٹ ہے جو آپ نے فیس کیا ہے اس پہ آپ کی ہیلپ کر سکے. اٹس فیکٹ دیٹ ہیلنگ آفٹر ٹراما از ناٹ اسموتھ اینڈ تھاٹس کیپ کمنگ بیک اینڈ دین پرسن شوڈ ناٹ تھنک دیٹ اٹس امپاسبل ٹو موو آن. بالکل, کیونکہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, بیکاز یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں. I am stuck in one point from last 10 years just because my family delay my marriage and I got married now with one beautiful and lovely daughter. I got married now with one very beautiful and lovely daughter. Okay. You have to keep moving. آپ نے وہاں پہ اسٹک نہیں ہونا. جو بھی ایونٹ تھا یا جو بھی چیز تھی, جو بھی مسئلہ تھا, you have to keep going. اور اس کے لیے آپ سوچیں کہ آپ کے دماغ میں جو 3 سوال میں نے بتائے ہیں وہ تو نہیں بار بار آ رہے, وہ تو نہیں آپ کو ڈسٹرب کر رہے, وہ تو نہیں, اس میں تو نہیں آپ پھنسے ہوئے, کیونکہ جب وہ 3 سوال ختم ہو جائیں گے تو you will start moving. But I cannot ignore the delay. جو چیز ہونی تھی پاسٹ میں وہ ہو چکی ہے, یو کانٹ چینج دین, آپ وہاں نہیں جا سکتے. لیکن آپ پریزنٹ میں اگر اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور اسی چیز میں پڑے رہیں گے تو یو آر گوئنگ ٹو ویسٹ یور پریزنٹ, اور آپ کا فیوچر بھی اس سے ڈسٹرب ہوگا.